Assalamu alaikum readers. It's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. Novel Jane Hassan, As Kalam Aisha Aman, Case number 64, Part 1. Don't copy and paste without my permission. बाहर आओ. क्या अभी? हाँ, अभी आओ. मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ. रज़ा के मैसेज पढ़ते फारिया के गाल गुलाल हुए. अजी, इस वक्त मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ? आ जाओ ना फारी, बस थोड़ी देर. घर से बाहर ना आओ बेशक, मगर खिड़की पर ही आ जाओ. फारिया मासूमियत से मुस्कुराती, अपना निचला लब दबाकर मोबाइल होंठों से लगाती खिड़की को देखने लगी. अच्छा ठीक है, आ रही हूँ. थैंक यू बेब. फारिया शर्मा कर सुर्ख होती जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करते खिड़की पर आई. खिड़की खोलते गर्दन बाहर निकाल कर यहाँ वहाँ देखा. गेस्ट रूम की खिड़की बाहर लॉन में खुलती थी, मगर चूंकि घर थोड़ा ऊंचा था इसलिए खिड़की भी जमीन से कुछ ऊपर थी. फारिया जो यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रही थी, चौंक कर नीचे देखी, जहाँ खिड़की से नीचे ही रज़ा बैठा मुस्कुराकर उसे देख रहा था. बेख्तियार शर्मा कर वो अपनी नजरें झुकाती उंगलियां मरोड़ने लगी. बहुत मिस किया तुम्हें मैंने. मैंने भी. हनूर शर्माते हुए. हाय, ऐसे ना शर्माओ ना, मुझे कुछ हो जाएगा. अपने दिल पर हाथ रखते रज़ा फिदा फिदा लहजे में बोलता उसे मजीद शर्माने पर मजबूर कर रहा था. अजी, जी जाने अजी. तुम जीजा जी से कब बात करोगे? कल वलीमा है, उसके बाद तो मैं अपने हॉस्टल वापस चली जाऊंगी, हमेशा के लिए. फिर हम मिल नहीं पाएंगे. नजरें झुकाए वो भीगी आवाज में निहायत अफसरदगी से बोली थी. तुम फिक्र नहीं करो मेरी भिंडी, वलीमे के बाद ही यंग मास्टर से बात कर लूँगा, और परेशान बिल्कुल ना हो. बहुत जल्द उस हॉस्टल से निकाल कर ले आऊँगा तुम्हें अपने पास, हमेशा हमेशा के लिए. उसके नाजुक से हाथों को अपने हाथों में थामते मुस्कुराकर मध्यम लहजे में बोला. पर अगर जीजा जी ना माने तो? वो तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते. उसकी भीगी आवाज़ और आंखों में ठहरी नमी रज़ा का दिल बंद कर रही थी. तुमसे किसने कहा कि यंग मास्टर तुम्हें पसंद नहीं करते? झल्ली लड़की. वो अपनी बीवी और बहन के अलावा हर लड़की से ऐसे ही बात करते हैं. प्लीज़ ऐसा मत सोचो. और वैसे भी मेरे यंग मास्टर मेरी कोई बात नहीं टालते. मैं उन्हें मना लूँगा. पक्का ना? हाँ मेरी जान, पक्का. उसके मोमी हाथों पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते इस्तफसार किया, जिस पर वो मासूमियत से मुस्कुरा दी. अजी, यहाँ आना. अपने हाथों से इशारा करते रज़ा को करीब आने का कहा. रज़ा आगे बढ़ता अपना कान उसके करीब कर लिया. फारिया आगे आती जल्दी से रज़ा के गाल पर अपने लब रखती सेकंड में पीछे हुई. फारिया की हरकत पर रज़ा सुर्ख अनार होता शर्माते हुए अपना निचला लब दबाता यहाँ वहाँ देखने लगा, जबकि फारिया भी शर्मा कर अपना होंठ को चलने लगी. रज़ा ने भी हाथ का इशारा करते उससे करीब होने को कहा, जिस पर फारिया भी उसी के अंदाज में आगे आई थी. रज़ा भी उसकी गाल को नरमी से चूमता शर्माते हुए पीछे हुआ. दोनों की रंगत बेहद सख्त थी, जबकि चेहरे पर शर्म हया बिखरी हुई थी. इस वक्त वो 28 साला मर्द भी उस 18 साला लड़की के तरह टीनेजर की तरह एक्ट कर रहा था. दोनों शर्माते हुए फौरन अपने अपने रास्ते हुए थे. फारिया खिड़की बंद कर चुकी थी, जबकि रज़ा गाल पर हाथ रखे शर्माता हुआ
اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ خرم اور مرتضیٰ جو وہاں سے گزر رہے تھے، ان دونوں کے یوں ایک دوسرے کو چوم کر شرما کر بھاگنے پر ہونک بنے منہ کھول کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ آخر کار یہ ان کی ناک کے نیچے ہو کیا رہا تھا؟ صدمے سے دونوں کی ہی بولتی بند ہو چکی تھی۔ ان کا معصوم رضا بھی یہ حرکتیں کر سکتا تھا، یہ کب سوچا تھا انہوں نے؟ تمام لوگ ہال کے لیے نکل چکے تھے سوائے میر حسن کے۔ اسے عین وقت پر کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، جس پر وہ فوراً ہی گاڑی نکالتا اپنے کام کے لیے رواں ہو چکا تھا۔ عائشہ ہال میں چکر کاٹتے ہوئے بے چینی سے حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ لائٹ گولڈن کلر کی مون لائٹ فل فلیئر والی میکسی میں اپنے بھورے بالوں کو لائٹ کرل کیے لائٹ سے جیولری اور میک اپ میں وہ چھوٹی سی مومی گڑیا بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ابھی وہ چکر کاٹتے ہوئے حسن کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ جب سارم کو اپنی جانب آتا دیکھا، عائشہ بھی مسکرا کر سارم کی جانب بڑھنے لگی۔ السلام علیکم ادا، گہری مسکراہٹ اپنے معصوم چہرے پر سجائے استفسار کیا۔ وعلیکم السلام پرنسس، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، نظر ہی نہیں آتے، کہاں غائب رہنے لگے ہیں؟ مصنوعی خفگی چہرے پر سجاتے منہ پھلا کر بولی۔ ہاں، وہ بس تھوڑا کام کی مصروفیت میں الجھا رہتا ہوں، اس وجہ سے وقت نہیں نکال پاتا۔ سارم کی گہری نظریں مسلسل عائشہ کے معصوم سے چہرے پر جمی تھیں۔ بمشکل اپنی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ایک گہری نظر اس کے پیٹ پر ڈالی۔ تمہاری تمی کو کیا ہوا ہے پرنسس؟ ہاں، میرا پیٹ؟ اپنے دونوں ننھے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھتے ایک نظر خود کو دیکھا، پھر سر اٹھاتے سارم کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھی۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا مجھے؟ جانتے بوجھتے وہ سوال داغ رہا تھا۔ میرے پاس شاہ جی کا بیبی ہے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ کیوٹ سی مسکراہٹ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ کیوٹ سی پری ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ سجائے استفسار کر رہی تھی۔ اوہ، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ عائشہ شرما کے نظریں جھکا گئی۔ اس کے پھولے گلابی گال ایک دم ہی سرخ پڑے تھے۔ سارم چہرے پر بظاہر مسکراہٹ سجائے کھڑا اسے تک رہا تھا، جبکہ اندر اس کا دل انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ویسے تم نے کوئی پرفارمنس نہیں کی، مجھے تو لگا تھا تم اپنی بہن کی شادی پر خوب پرفارم کرو گی۔ عائشہ نے افسردگی سے سارم کی جانب دیکھا۔ وہ میرے پاس شاہ جی کا بیبی ہے نا، اس لیے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، مجھے ڈانس بھی کرنے نہیں دیتے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تم ماں بننے والی ہو، کوئی بیمار تھوڑی ہو، اور ویسے بھی یہ خوشیاں زندگی میں صرف ایک ہی بار آتی ہیں، انہیں یادگار بنا کر رکھا جائے تو بہتر ہے۔ تمہیں حسن کو سمجھانا چاہیے، آخر کو تمہاری بہن اور دیور کی شادی ہے، تمہیں تو خوب پرفارم کرنا چاہیے تھا۔ کیا میں بیبی کے ساتھ بھی ڈانس کر سکتی ہوں؟ وہ معصوم پری چہرے پر ڈھیروں معصومیت سے جائے استفسار کر رہی تھی۔ ہاں بالکل کر سکتی ہو، تم جانتی ہو عورتیں تو اس حالت میں سب کچھ کرتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم تو زنجیروں میں ہی قید ہو کر رہ گئی ہو، خود کو اتنا مت تھکاؤ، جاؤ شاباش انجوائے کرو، تمہاری بہن کی شادی ہے اور شادی کا دن دوبارہ نہیں آئے گا، تم پہلے ہی کافی فنکشن ضائع کر چکی ہو، آج کا فنکشن ضائع مت ہونے دینا۔ تو پھر میں ایک اچھا سا ڈانس کروں؟ چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ سے جاتی خوشی سے چہک کر بولی۔ ہاں بالکل، میں دیکھنا چاہوں گا تمہارا ڈانس پرفارم۔ تو پھر میں فاری کے ساتھ مل کر ڈانس کروں گی، بہت مزہ آئے گا۔ فاری کون؟ میری بیسٹ فرینڈ۔ او اچھا۔ سارم نے اس بات میں سر ہلاتے یہاں وہاں دیکھا۔ پرنسس بات سنو، یہاں پر آؤ۔ عائشہ مسکرا کر فاریہ کے پاس جانے ہی لگی تھی، جب سارم کی آواز سنتے واپس پیچھے مڑی۔ جی ادا،
تم نے یہ فراک کے نیچے کیا پہنا ہے؟ میں نے شوز پہنے ہیں۔ اپنا فراک تھوڑا سا اوپر کرتے اپنے چھوٹے چھوٹی مومی پیر نکال کر سارم کو دکھانے لگی۔ اس کے پیروں میں بے حد خوبصورت اور قیمتی گولڈن گلٹر والے شوز تھے جو اس کے مومی چھوٹے چھوٹے پیروں میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ارے، فراک کے نیچے شوز؟ سارم نے ناک چڑھاتے استفسار کیا، جس پر عائشہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا یہ شوز اچھے نہیں ہیں؟ پریشان صورت بنائے سارم کے قریب ہوتی استفسار کرنے لگی۔ شوز تو اچھے ہیں، پر فراک کے نیچے شوز کون پہنتا ہے؟ پر میں نے میکسی پہنی ہے، وہ ہمیں سکڑتے منہ پھلا کر۔ ہاں وہی نا، میکسی کے نیچے شوز کچھ عجیب نہیں لگ رہے؟ دیکھو، سب نے کتنی فینسی ہیلز پہنی ہوئی ہیں اور تم شوز پہن کر گھوم رہی ہو۔ وہ کچھ عجیب نظروں سے اب اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا جو اس نازک جان لڑکی کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سارم کے یوں دیکھنے پر اسے اپنا آپ اب عجیب لگنے لگا تھا۔ یہ شوز میرے شاہ جی میرے لیے لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہیلز نہیں پہننے۔ نظریں جھکائے انگلیاں چٹکتے ہوئے وہ معصوم جان ڈھیروں معصومیت سے بولی۔ اس کے شاہ جی کے رٹوں پر سارم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ پر میری پرنسس، یہ تمہارے ڈریس کے ساتھ بہت آکورڈ لگ رہا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، ہیلز پہن لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم دلہن کی بہن ہو، تمہیں تو سب سے خوبصورت لگنا چاہیے۔ سارم کی ایکسرے کرتی نظریں عائشہ کے معصوم چہرے پر جمی تھیں، جو نظریں جھکائے اپنے ناخن کھرچتے ہوئے سارم کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے جیسے عائشہ کا سر جھک رہا تھا، ویسے ویسے سارم کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ رنگنے لگی تھی۔ میں ابھی جا کر ہیلز بھی پہن لوں گی اور ڈانس بھی کروں گی فاری کے ساتھ مل کر۔ ہاں بالکل، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم خوب انجوائے کرو اور اپنے شوہر کی فکر مت کرو، وہ ویسے بھی زیادہ نہیں جانتا اس معاملے میں۔ احتیاط کرنی چاہیے، مگر یوں پابندی لگانا غلط ہے۔ مسکرا کر کہتے نرمی سے عائشہ کی گال سے پکتا آگے بڑھ گیا، جبکہ عائشہ بھی خوشی سے مسکاتی فادیہ کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے جاتے ہی سارم نے پیچھے مڑ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے دور جاتے وجود پر اچھالی۔ کچھ دیر بعد میر حسن اپنی بھرپور وجاہت سمیت اپنے بھاری قدم اٹھاتا چلتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس حسین شہزادے پر جم سی گئی تھیں۔ عائشہ جو ہال میں چکر کاٹتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی، سامنے سے اسے آتا دیکھ جیسے وہ اپنی سانسیں لینا ہی بھول بیٹھی، دھڑکنیں جیسے کانوں میں بجنے لگی تھی۔ وہ حسین شہزادہ اب آسیہ بیگم کے سامنے جھکا ان سے پیار بٹور رہا تھا۔ آج وہ اپنے رنگ روپ بدلے ہوئے تھا، سفید شلوار قمیض کے ساتھ اسکن کلر کا کوٹ، پیروں میں سیاہ پشاوری چپل پہنے، بالوں کا سائڈ پف بنائے، اپنے سرخ سفید مردانہ ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور انگلی میں انگوٹھی پہنے، وہ حسین شہزادہ آج اپنے نئے روپ میں الگ ہی قیامت ڈھا رہا تھا۔ عائشہ کی تیز ہوتی دھڑکنیں اس کے کانوں میں بجنے لگی تھی۔ آسیہ بیگم سے پیار لینے کے بعد حسن یہاں وہاں نظریں دوڑاتا اپنی بیبی گرل کو تلاش رہا تھا۔ اچانک ہی نظریں سامنے کھڑے اس نازک وجود پر جا ٹھہری۔ جگنو جیسی سنہری آنکھیں سیدھا کانچ سی ہیزل آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ حسن کا اپنی طرف اٹھتا ہر قدم اس کم عمر لڑکی کے دل کی دھڑکنیں بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ السلام علیکم، اپنی گمبھیر آواز میں سلام کرتے حسن نے اپنے بھاری ہاتھوں میں اس کا معصوم چہرہ بھرتے بے حد نرمی سے اس کے دونوں پھولے پھولے گالوں پہ اپنے لب رکھے۔ حسن کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتے عائشہ فٹ سے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتی، اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہا تھا میرا بیبی؟ آپ کو مس کر رہی تھی، اس کے یوں نظریں جھکائے مسکرا کر کہنے پر حسن مسکراہٹ دباتا نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں نے بھی اپنے بچے کو بہت مس کیا، اس کی چھوٹی سی ناک پریس کرتے حسن مسکرا کر بولا۔
آپ کے ہاتھ سے گوشت کی اسمیل آ رہی ہے۔ حسن کا ہاتھ جھٹکتے فوراً 2 انگلیوں کی مدد سے اپنی ناک پکڑی۔ کیا آپ نے گوشت کو اٹھایا تھا؟ حسن جو مسکرا رہا تھا فوراً سنجیدہ ہوتا اپنے ہاتھ کو سونگھنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی بو آ رہی تھی۔ چہرے پر چٹانوں کی ایسی سنجیدگی سے جاتے حسن نے عائشہ کے معصوم چہرے کی جانب دیکھا، جو اب تک اپنا پھینا سا ناک انگلیوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ میں ابھی باہر سے آ رہا تھا تو گوشت کی دیگ آ رہی تھی، بس اسے ہی اٹھانے میں مدد کی تھی۔ اس کے سنہری آنکھوں کی چمک پل میں غائب ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی لیے عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ رک رک کر انتہائی مدھم لہجے میں اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ حسن کی آنکھوں میں دیکھتے اچانک ہی عائشہ کو ایک عجیب خوف سا محسوس ہوا، ایک گہرا اجنبی پن۔ فوراً نظریں چراتے وہ اپنے پرس میں سے خوشبو والے ویٹ ٹیشو نکالنے لگی۔ آپ بھی نا، کس نے کہا آپ کو وہ دیگیں اٹھانے کے لیے؟ اگر آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے تو؟ ٹیشو نکال کر حسن کا بھاری ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں تھامتے حسن کا ہاتھ صاف کرنے لگی۔ حسن کی نظریں عائشہ کے سرخ سفید مومی ہاتھوں پر تھی، جب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کا ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ حسن کو اپنے ہاتھوں میں باقاعدہ وہ اعضاء نظر آنے لگے تھے جنہیں وہ کچھ دیر پہلے نکال کر آیا تھا۔ اپنی آنکھیں سختی سے مینچ کر کھولتے حسن نے فوراً اپنا سر جھٹکتے ہاتھ پیچھے کو کھینچا۔ عائشہ نے سر اٹھاتے حسن کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر ٹشو واپس بیگ میں ٹھونستی حسن کے کوٹ کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامے اپنے پیروں کی مدد سے اوپر ہوتی حسن کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھ گئی۔ عائشہ کے معصوم سے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کے نرم گرم لمس پر حسن کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بھوری آنکھیں پھر سے چمک اٹھی تھیں، جنہیں دیکھ عائشہ نے سکھ کا سانس لیا اور گہرا مسکرا دی۔ شاہ جی، ویسے آپ نے کپڑے کیوں بدل لیے؟ اس وقت تو آپ نے یہ کپڑے نہیں پہنے تھے۔ حسن کے بدلے ہوئے کپڑوں کو دیکھ عائشہ سوالیہ نظروں سے حسن کی جانب دیکھی۔ ہاں، بس ایک میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا۔ میٹنگ کے دوران جوس پیتے ہوئے وہ کپڑوں پر گر گیا تھا، اس لیے بدلنے پڑے۔ وہ حسین نوجوان اپنی معصوم بیوی کے سامنے بہت صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اکیلے اکیلے پئیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا، منہ پھلا کر کہتے اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ ویسے یہ آپ نے کس کے کپڑے پہنے ہیں؟ حسن کا کوٹ ہاتھوں میں تھامے اس کے قریب ہو کر سرگوشیانہ انداز میں بولی، جس پر حسن سینہ تان کر سیدھا ہوتا کھسیانہ سا یہاں وہاں دیکھا، پھر ڈھیروں سنجیدگی چہرے پر سجائے مدھم سا بولا، ایجی کے۔ ایجی؟ اپنی چھوٹی سی ناک چڑھاتے شہادت کی انگلی گال پر رکھے سوچنے کیسے انداز میں حسن کو دیکھی۔ حسن نے گہری سانس لیتے اپنی گردن پر خارش کی۔ خرم کے پہنے ہیں؟ کیا خرم بھائی کے کپڑے پہنے ہیں آپ نے؟ وہ نازک جان ایک دم ہی بے حد خوشی سے اچھل کر بولی۔ شش، آہستہ بولو۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے حسن نے آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ کھسیانی سے مسکرا دی۔ حسن کو پہلی بار شلوار قمیض اور کوٹ میں دیکھ وہ بے حد خوش تھی، پر سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ وہ پانچوں بھائی ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے اور چیزیں شیئر کیا کرتے تھے، اور عائشہ کے لیے یہ احساس بہت زیادہ کیوٹ تھا۔ یہ کوٹ بھی ان کا ہے؟ نہیں، میرا ہے، دانت پیستے حسن نے گھوری سے نوازا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ کے پاس ایسا کوئی کوٹ نہیں تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے دو بدو حسن کو گھورا۔ تمہیں کیا پتا کہ میرے پاس نہیں تھا؟ تم کون سا میرے کام کرتی ہو جو تمہیں پتا ہو کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں؟ کام نہیں کرتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے غافل ہوں۔ آپ کے ایک ایک قدم پر میری نظر رہتی ہے، سمجھے آپ؟ کمر پر ہاتھ رکھے آنکھیں چھوٹی کیے حسن کو گھوری سے نوازا۔
جس پر وہ گہری سانس لیتا، ناک کی نتھیں پھلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل سر کو خم دے کر جھکتا، عائشہ کی پھولی گال پر شدت سے اپنے دانت گاڑتا، فوراً ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حسن کے یوں بھاگنے پر عائشہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھلکھلا کر ہنستی۔ ہال میں فنکشن اپنے زور و شور پر چل رہا تھا۔ خان اور حیا اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ خان بار بار کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا جس پر حیا کو اپنی ہنسی مشکل روکنی پڑتی۔ رضا اور فاریہ بھی چھپ چھپ کر آپس میں بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے۔ اف اللہ، فاری دیکھنا میرے شاہجی کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اف، مجھ سے تو اور دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ فاریہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے آخر میں شرما کر بولی۔ فاریہ جو اپنی تصویریں بنانے کے چکر میں لگی تھی، عائشہ کے یوں جھنجھوڑنے پر پوری ہل کر رہ گئی۔ کیا ہے تجھے؟ جا جا کر اتنا ہی پسند آ رہا ہے تو چوم لے اپنے شاہجی کو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اپنا گرتا ہوا دوپٹہ سنبھالتے عائشہ کو دیکھ غصے سے بولی۔ ارے تو دیکھ تو صحیح کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اللہ، مجھے تو اب کنٹرول ہی نہیں ہو رہا۔ کیا کروں میرے اللہ، میرے شاہجی اتنے ہینڈسم کیوں ہیں؟ وہ جیسے اس کا حسن دیکھ دیکھ تڑپ رہی تھی۔ وہ مغرور شہزادہ اپنے نئے روپ میں قیامت ڈھاتے ہوئے اپنے سرخ سفید بڑے بڑے ہاتھوں سے ٹیبلز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ویٹرز کو کھانا لگانے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کی جنبش اور اس کی سنہری آنکھوں کی حرکت عائشہ کو مزید پاگل بناتی جا رہی تھی۔ اوپر سے اس کے بڑے بڑے مضبوط ہاتھوں کو دیکھ اسے اپنا صبر ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اف، میرا دل قابو نہیں آ رہا فاری، دیکھنا تیرا جیجا جی کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ وہ تڑپتی ہوئی حسن پر نظریں جمائے فاریہ پر تھپڑ برساتے اسے جھنجھوڑے جا رہی تھی۔ آشی، تو دفع ہو جا، کیا ندیدوں کی طرح تاڑ رہی ہے اسے؟ جا، تیرا ہی شوہر ہے، گھس جا اس کے اندر، میری جان چھوڑ۔ عائشہ کو خود سے پرے دھکیلتے اپنا گرتا ہوا دوپٹہ سنبھالتی غصے سے کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ عائشہ منہ پھلا کر پہلے فاریہ کو دیکھی، پھر سر جھٹکتی فوراً حسن کی جانب دوڑ لگا گئی۔ حسن جو ویٹرز کو مہمانوں کو کھانا دینے کا حکم دے رہا تھا، اچانک ہی عائشہ کے یوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے پر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ عائشہ اپنے ملائم ہاتھوں میں حسن کا مضبوط ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی، جبکہ حسن خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، یہ سوچ کے کہ عائشہ کہ شاید کچھ ضروری بات ہو سکتی ہے جب وہ یوں بغیر بتائے اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ عائشہ کا رخ برائڈل روم کی جانب تھا۔ برائڈل روم میں داخل ہوتے ہی حسن کو اندر کرتے عائشہ نے فوراً دروازہ اچھے سے لاک کیا اور حسن کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ ادا کر پاتا، عائشہ حسن کو کوٹ سے پکڑ کر نیچے کی طرف جھکاتی شدت سے اس کے لبوں پر جھکی۔ عائشہ کے اس بے باک کمر پر حسن کی بھوری ہنٹر آئیز حیرت سے پھیلی تھی۔ وہ کم عمر لڑکی اپنے دونوں بازو حسن کی گردن کے گرد باندھے اپنی تڑپ اس کے ہونٹوں پر لٹانے لگی، جبکہ میر حسن اپنا مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ کیا ہوا بیبی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں پین تو نہیں ہے؟ عائشہ کے پیچھے ہوتے ہی حسن فوراً اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتا پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں شاہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر کیا بات ہے بیبی جانم، تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ مجھے رومانس کرنا ہے۔ کیا؟ عائشہ کی معصومیت سے کہی گئی بات پر حسن کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے باہر سے اس لیے اندر لے کر آئی تھی تاکہ رومانس کر سکے۔ بیبی گرل، تمہارا دماغ تو جگہ پر ہے نا؟ باہر سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، انتظام دیکھنا ہے اور تم مجھے یہاں لے آئی ہو۔ تو بیٹھے رہے مہمان، کندھے اچکاتے سنجیدگی سے کہتی اپنے قدم حسن کی جانب بڑھانے لگی۔
بیبی جانم، بات سمجھنے کی کوشش کرو میری جان. باہر مہمانوں کو دیکھنا ہے، کھانا ارینج کرنا ہے. عائشہ کے قدم بڑھانے پر حسن اپنے قدم پیچھے کو لے رہا تھا. باہر آپ کے بھائی ہیں، وہ مینج کر لیں گے. بیبی حسن کو دیوار سے لگائے. وہ ایک بار پھر حسن کے ہونٹوں پر جھکی. آپ کی غلطی ہے، آپ کو اتنا تیار ہو کر نہیں آنا چاہیے تھا میرے سامنے. حسن کی گردن پر جھکتے اپنے دہکتے لمس بکھیرنے لگی. حسن نے گہری سانس لے کر مٹھیاں بھینجتے آنکھوں کو سختی سے مینج کر اپنے اندر اٹھتے بوال کو کنٹرول کیا. بیبی گرل، ویسے دن بدن تمہاری بے باکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اپنے ہارمونز کنٹرول کر لو، اس سے پہلے کہ مشکل ہو جائے. کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو دیوار سے پن کرتا خود اس کے اوپر آیا. آپ آپ بھی دن بدن مزید ہینڈسم ہونا بند کر دیں، اس سے پہلے کہ اور مشکل ہو جائے. حسن کو کالر سے پکڑ کر خود پر جھکاتے دو بدو بولی، جبکہ اس کی گہری نظریں حسن کی آنکھوں سے ہونٹوں تک کا سفر کرتی بہت نرمی سے حسن کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گئیں. آپ رومانس کیوں نہیں کر رہے شاہ جی؟ بس ٹھیک ہے، اتنا ہی پیار تھا نا آپ کا. اب میرے قریب آتے ہوئے بھی آپ کی جان خرچ ہوتی ہے. رونی صورت بنا کر حسن کو پرے کرتے خفگی سے جانے ہی لگی تھی جب حسن نے فوراً بازو سے پکڑتے روکا. کر رہا ہوں نا میری جان، کر رہا ہوں رومانس، تو مجھے موقع تو دو نا. حسن فوراً اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا جب عائشہ کی چٹکتی ہوئی آواز پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا. نہ نہ، یہ کوٹ میں نے اتارنا تھا. اچھا یار، تم ہی اتارنا. حسن نے پھر سے کوٹ اپنے تن پر پہنا. پھر عائشہ کا معصوم مگر خفگی سے پھولا ہوا چہرہ ہاتھوں میں تھامتا بے حد نرمی سے اس کے ملائم لبوں پر جھکا. حسن بہت نرمی کے ساتھ اپنی شدتیں رفتہ رفتہ اس پر بڑھاتا جا رہا تھا جبکہ عائشہ کے ہاتھ اب حسن کا گھونٹ اتارنے کے بعد اس کی قمیض کے بٹنوں میں الجھ رہے تھے. عائشہ کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے حسن نے بہت نرمی سے اس کی میکسی کی زپ کھولتے میکسی کندھوں سے نیچے سرکائی. اس کی بے داغ گردن پر جھکتے حسن اس کے پور پور کو اپنے مہکتے لم سے معطر کر رہا تھا. اس کی نازک دھڑکنوں کو ہاتھ کے نیچے مسلتے اپنے ہونٹ اس کے سینے کے بھاروں پر رگڑتے حسن چھوٹے چھوٹے چک کاٹ رہا تھا. آہستہ آہستہ حسن اس کے نازک نشیب و فراز میں کھوتا چلا جا رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی. حسن بیٹے اندر ہو تو دروازہ کھولو. آسیہ بیگم کی آواز پر حسن کرنٹ کھا کر عائشہ سے دور ہوتا جلدی جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا کوٹ پہننے لگا. عائشہ جب ابھی ہی سکون محسوس کرنے لگی تھی حسن کے یوں اچانک پیچھے ہونے پر سخت بدمزہ ہوتی. منہ پھلا کر وہ میں سکیڑتی حسن کو گھورنے لگی. حسن نے جلدی آگے ہوتے عائشہ کی میکسی اس کے کندھوں سے ٹھیک کرتے زب اوپر چڑھائی. اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتا عائشہ غصے سے حسن کا بازو دبوچتی اسے اپنے قریب کر گئی. بہت جلدی ہے نا جانے کی؟ بیبی، باہر ماما کھڑی ہیں، کوئی شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ وہ جو اپنی ماں کے آنے پر شکر کا سانس لیتا بھاگنے کی تیاری میں تھا اس کے پھر سے پکڑ لینے پر تب کر بولا. اس دن بھی تو کوئی آیا تھا نا، تب کھولا تھا کیا آپ نے؟ آپ کو صرف بہانے چاہیے مجھ سے بھاگنے کے. حسن نے نتھے پھلاتے اسے گھورا. اچھا آؤ کہ پہلے تمہاری آگ بجھاؤ. سنجیدگی سے کہتے ایک دم ہی اس کے لبوں پر جھکتا اس کے نچلے لب کو بے سے اپنے دانتوں میں کچلنے لگا. عائشہ تڑپ کر حسن کے سینے پر مکے برسانے لگی مگر وہ لڑکا ٹس سے مس نہ ہوا. وہ کئی دیر تک ایک دوسرے پر محبت لٹاتے رہے جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی. عائشہ کے ہونٹوں کو آخری بار شدت سے چومتے حسن پیچھے ہوا. بس بیبی گرل،
باقی رومانس اپنے روم میں کریں گے، رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو۔ عجلت سے اپنا لباس ٹھیک کرتا آئینے کے سامنے جا کر ٹیشو سے اپنے ہونٹوں پر پھیلی لپسٹک صاف کرنے لگا۔ شاہ جی، بس میرا بچہ، باقی گھر جا کے میں اپنے بیبی کو بہت سارا پیار کروں گا۔ عائشہ کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جلدی سے اس کے ماتھے کو چومتا، اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کرتا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ میر، کیا کر رہے تھے تم اندر؟ آسیہ بیگم آئیبرو اچکا کر بولی۔ رومانس، سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیتے وہ توانا شخص پراٹھے بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حسن کا بے باک جملہ سنتے آسیہ بیگم اور ان کے پیچھے کھڑی عورت کے کانوں سے مارے شرم کے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ عائشہ بھی شرم سے گلال ہوتی، کسیانی سی ہو کر نیوی نیوی ہوتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حسن اب بے حد چاہ کر بھی عائشہ کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہتا تھا جب تک کہ وہ ہسپتال جا کر ایک بار اس کا مکمل علاج نہ کروا لے۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک حسن ایک بار بھی اسے ہسپتال نہیں لے کر گیا تھا۔ اوپر سے کل رات نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بہت خوب چل رہا تھا۔ ان چاروں لڑکوں نے خوب دھماکے دار ڈانس پرفارمنس کی تھی، جس میں ان 3 بھائیوں کے ساتھ ہمارا دولہا بھی شامل تھا۔ البتہ کل رات کی مار کے بعد میر حسن نے ڈانس کرنے سے پرہیز ہی رکھی۔ لڑکوں کی ڈانس پرفارمنس کے بعد اب لڑکیوں کی باری تھی۔ وہ ننھی گڑیا حسن سے چھپ کر اپنے جوتے بدل چکی تھی اور اب بغیر بتائے ڈانس کا ارادہ بھی کر چکی تھی۔ رمشا کی نظریں دور کھڑے سالم کی جانب ہی تھیں۔ وہاں سے اشارہ ملتے ہی وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستی قدم سٹیج کی جانب بڑھانے لگی۔ اس نے لوور سٹیج سے ہو کر گزرنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتلی چھوٹی سی شیشی تھی جس میں آئل تھا۔ رمشا اس شیشی کا ڈھکن کھولتی اسے سٹیج پر اس جگہ جہاں عائشہ نے پرفارم کرنا تھا گراتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ کام ہو جانے کے بعد سمارٹ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سٹیج کی دوسری طرف ہی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ، فاریہ اور ابیہا تینوں سٹیج پر آ چکے تھے۔ اب انتظار گانا لگنے کا تھا۔ عائشہ ٹھیک درمیان میں کھڑی تھی جہاں اس کے پیروں کے قریب ہی آئل گرا ہوا تھا۔ اوپر سے اس کی اونچی پینسل ہیل، خدا نہ خواستہ اگر دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً آج بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ ینگ ماسٹر، چھوٹی آفت۔ رضا اور حسن دونوں ساتھ ہی کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ کے دوران رضا کی ریسٹ واچ ٹوٹ گئی تھی جسے حسن وہیں کھڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں سٹیج سے کافی دور کھڑے تھے۔ حسن کی پشت سٹیج کی طرف تھی اور دھیان پورا گھڑی پر۔ ہاں؟ بے دھیانی میں سر اٹھاتے رضا کو دیکھا جو سٹیج کی جانب ہی اڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ حسن نے گردن موڑتے اب کی بار سٹیج کی طرف دیکھا۔ عائشہ کو سٹیج کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ حسن کے ہاتھ سے گھڑی گرتے گرتے بچی۔ اگلی نظر حسن کی عائشہ کے پیروں میں پہنی پینسل ہیل پر پڑی تھی۔ اچانک اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ گھڑی کو رضا کے ہاتھ میں تھماتے حسن نے فوراً وہیں سے دوڑ لگائی، مگر جب نظر سٹیج پر پھیلے آئل پر پڑی تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھند چھاتی محسوس ہوئی۔ آگے آنے والا منظر وہ اپنی آنکھوں کے پردوں پر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ غصہ و اشتعال سے اس کے دماغ کی رگیں تن چکی تھیں۔ گانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ تینوں بہت اچھے سے پرفارم کرنے لگے تھیں۔ اچھی خاصی ہوٹنگ کے بیچ عائشہ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل بے دھیانی میں قدم اٹھانے پر اس کا پاؤں فرش پر گرے آئل پر آیا۔ ہیل پہننے کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے پھسلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح گر کر اپنا اور حسن کا کوئی بھاری نقصان کرتی، حسن نے ایک جھٹکے سے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے پوری طاقت سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ گرنے کے ڈر سے عائشہ کی چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ حسن کے اچانک کھینچنے پر عائشہ سیدھا حسن کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ خوف کے باعث وہ اپنی ہیزل آنکھیں سختی سے مینچے ہوئے تھی۔
ماحول میں ہر طرف سناٹا سا چھا گیا تھا۔ خان اور حیا بھی ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سالم نے ہاتھ کا مکہ بناتے غصے سے اپنے ہونٹوں پر مارا۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ ہیزل آنکھیں سیدھا شہد رنگ بھوری ہنٹر آئی سے ٹکرائی تھیں، جن میں غصہ اور اشتعال کے باعث سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ حسن کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا دیکھ عائشہ نے خوف سے تھوک نکلتے اپنے ہاتھوں میں پکڑے حسن کے کوٹ پر پکڑ مضبوط کی۔ حسن کی گردن اور ماتھے کی نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ اپنے ایک ہی بازو میں عائشہ کو اٹھا کر سیج سے نیچے اتارتے جھک کر اس کے پیروں سے دونوں ہیلز کو کھینچ کر اتارا۔ حسن کے اچانک غصے سے ہیلز کھینچنے پر عائشہ نے گرنے کے ڈر سے حسن کے کندھے کو مضبوطی سے پکڑا۔ حسن نے دونوں ہیلز اتارتے باری باری دونوں کو توڑ کر پرے پھینکا۔ حسن کے یوں ہیلز توڑنے پر عائشہ نے خوف سے اپنا سانس روکتے ان ٹوٹی ہوئی ہیلز کو دیکھا۔ حسن اٹھ کر کھڑا ہوتا بغیر ایک بھی نظر اس نازک وجود پر ڈالے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ وہیں آنکھوں میں نمی لیے مٹھیاں بھینچ کر کھڑی فرش کو گھورتی رہی۔ عائشہ کو یوں افسردہ کھڑی دیکھ ابیہا فوراً اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی تھی، جب اگلے ہی پل اس کا پیر فرش پر گرے آئل پر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھسل کر زمین بوس ہوتی، مرتضیٰ جو اسی کی جانب آ رہا تھا اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد باندھتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ ابیہا کی پشت مرتضیٰ کے سینے سے لگی تھی، جبکہ مرتضیٰ کا بھاری ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد بندھا ہوا تھا۔ خوف سے آنکھیں مینچے وہ اپنا ہاتھ بے حد مضبوطی سے اپنے پیٹ پر بندھے مرتضیٰ کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے گردن موڑ کر مرتضیٰ کی جانب دیکھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، یہاں تک کہ مرتضیٰ کی گہری گرم سانسیں ابیہا کو اپنی شفاف گردن پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ شہد رنگ بھوری آنکھیں ڈارک براؤن آنکھوں میں گڑھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی ابیہا کے دل کی دھڑکنیں پھر سے بڑھنے لگیں۔ مرتضیٰ کے حسین چہرے پر سخت تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی پل ابیہا کو خود سے الگ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ابیہا یوں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی چوڑی پشت کو تک رہی تھی۔ خرم بیچارہ اپنا سا منہ لیے ان سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ سین بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑاتے اپنی والی کو تلاش کرنا چاہا، جو دور کھانے کی میز پر بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے انہیں پھونک مار رہی تھی۔ نتھیں پھلا کر نفی میں سر جھٹکتے وہ پھر سے مہمانوں کی جانب متوجہ ہوا۔ حسن کا غصے سے برا حال تھا، مٹھی بنا کر بار بار اپنے ہونٹوں پر مارتے وہ ہال سے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس نازک وجود کو کچھ کر ڈالے۔ اگر بروقت وہ وہاں تک نہ پہنچتا اور وہ پھسل کر گر جاتی، اس سے آگے حسن کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گہری گہری سانسیں بھرتے وہ بمشکل خود کو کنٹرول کرنے کی ناکام صحیح کر رہا تھا، مگر جب عائشہ کے گرنے کا خیال سامنے آتا اس کا غصہ مزید بڑھنے لگتا۔ ینگ ماسٹر، مرتضیٰ پیچھے سے آتا حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا، پریشان نہ ہو، اللہ نے سب خیر کی ہے، بچے ہیں شرارت تو کرتے ہی رہیں گے، اوپر سے بہن کی شادی کی خوشی، اسے تھوڑا ٹائم دے، سمجھ جائے گی، آپ پلیز ریلیکس کریں۔ مرتضیٰ کے سمجھانے پر حسن نے گہری سانس لے کر اپنا ماتھا مسلتے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر میں خود کو ریلیکس کرتے حسن مرتضیٰ کے ساتھ ہی واپس ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت حیا
اور خان کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا، جبکہ مہمان کچھ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ کھا کر اپنے گھروں کو نکل رہے تھے۔ فاری، میری تصویر اس طرح بنا کہ میری فل ڈریس آئے۔ اپنے ڈریس کو پھیلا کر پوز بناتے وہ فاریہ کو حکم دے رہی تھی۔ اچھی تصویر نہیں بن رہی، نہ لائٹس ٹھیک سے آ رہی ہیں، نہ تیرا پورا جوڑا، فاریہ منہ بسور کر کہتی چل کر اس کی طرف آنے لگی۔ ارے اس ٹیبل پر چڑھ جاؤ، پیچھے بہت اچھا ویو آ رہا ہے اور لائٹس بھی پرفیکٹ ہیں، بہت پیاری پکچر آئے گی۔ رمشا جو انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی ان کے قریب آتی مسکرا کر شیریں لہجے میں گویا ہوئی۔ عائشہ نے پیچھے مڑتے اس کھانے کی گول میز کو دیکھا۔ ہاں فاری، یہاں بہت اچھا ویو آ رہا ہے۔ عائشہ خوشی سے چہکتی جلدی سے کرسی پر چڑھ کر ٹیبل پر چڑھی۔ واہ، اتنی اچھی تصویر آ رہی ہے تیری۔ کیمرے میں عائشہ کا خوبصورت عکس دیکھتے فاریہ منہ کھول کر بولی، جبکہ وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ عائشہ کے بعد وہ بھی اسی طرح تصویر کھنچوائے گی۔ رمشا چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سے جائے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں پر کھڑی ہو رہی ہوں، تو یہاں سے بھی میری تصویر کھینچ، دیکھ کتنی اچھی آ رہی ہے۔ تصویر دیکھنے کے بعد وہ خوشی سے جھوم کر کہتی اس ٹیبل کے ساتھ رکھے ایک سٹینڈ پر چڑھنے لگی، جو اونچائی میں ٹیبل سے کافی زیادہ تھا۔ اوپر سے گول اور چوڑا تھا، جبکہ درمیان میں آ کر پتلا اور نیچے سے پھر چوڑا تھا۔ وہ سٹینڈ تھا یا کچھ اور کہنا مشکل تھا، مگر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ ڈیکوریشن کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کا سیٹ اپ ٹکا ہوا تھا۔ وہ سٹینڈ جس کے ساتھ پھول اور جالی کے پردے لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر ہی کالے رنگ کی بہت ساری لائٹس لگی ہوئی تھیں جو سیدھا سٹیج کو کور کر رہی تھیں۔ عائشہ اس کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہوتی اپنا فراک کھول کر پوز بنائے فاریہ کو دیکھنے لگی۔ خان جو حیا کے ساتھ ہی فوٹو کھنچوانے میں مصروف تھا، اچانک ہی نظر اس چھوٹی آفت پر پڑی جو اونچائی پر کھڑی اپنی تصویریں بنا رہی تھی، جو وہ رات میں اپنے شاہجی کو دکھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چھوٹی آفت، خان کی گرجدار آواز پر عائشہ نے چونک کر گردن موڑتے خان کی جانب دیکھا، جو غصے سے سرخ پڑتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خان کے چیخنے پر حسن جو مرتضیٰ کے ساتھ کھڑا تھا اچانک ہی عائشہ کی جانب دیکھا۔ اس کو یوں اونچائی پر کھڑے دیکھ حسن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے تقریباً بھاگتے ہوئے ٹیبلز پھلانگتے وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل عائشہ کو یوں لگا کسی نے اس سٹینڈ کو زوردار دھکا دیا ہو۔ جھٹکے کے ساتھ وہ چیختے ہوئے اوپر سے نیچے گرتی۔ اس سے پہلے ہی حسن اپنی ہتھیلی ٹیبل پر جما کر پھلانگتا عائشہ کا نازک وجود اپنے نیچے کرتے سختی سے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ وہ سیاہ سٹینڈ اور اس کے ساتھ جڑی ہر چیز ایک ایک کرتے حسن کی کمر پر گرنے لگی۔ وہ سیاہ لائٹس ٹوٹتی حسن کے سر پر آ لگی تھیں، جس کے ساتھ ہی اس کے ماتھے سے خون رسنا شروع ہوا۔ ینگ ماسٹر، خرم اور مرتضیٰ چیختے ہوئے فوراً حسن کی جانب آئے۔ لائٹ اور پردے والا سٹینڈ خرم کے کندھے پر آ کر لگا تھا۔ خان بھی سب کچھ پس پش ڈالتا تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ تینوں نے مل کر حسن کے اوپر سے سب کچھ اٹھاتے پرے دھکیلا۔ خون حسن کے ماتھے سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ عائشہ کا کانپتا ہوا وجود حسن کے سینے میں چھپا تھا۔ چھوٹی آفت، تم ٹھیک تو ہو؟ عائشہ کو فوراً حسن سے الگ کرتے خان سرخ چہرے کے ساتھ عائشہ کو سرتا پیر دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک تھی، اس کے جسم پر ایک خروش تک نہیں آئی تھی، مگر حسن کا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ اپنا ضبط کھو چکا ہے۔ حسن اٹھ کر کھڑا ہوتا، عائشہ کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھاتا تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ حسن کی اچانک اٹھانے پر وہ آگے کو لڑکھڑائی تھی۔ ینگ ماسٹر، گھر پر ملوں گا۔
ایک لفظی جواب دیتے وہ عائشہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی تک لایا۔ دروازہ کھولتے، ایک جھٹکے سے اسے اندر دھکیلتے، دروازہ بند کرتا، گاڑی میں بیٹھ کر بلٹ کی رفتار سے گاڑی ملک شاہ ولا کی جانب بڑھا گیا۔ حسن کی سیاہ BMW ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ حسن کے چہرے کی سختی عائشہ کو خوفزدہ کرتی، رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ عائشہ خوفزدہ نگاہوں سے حسن کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی، نظریں بار بار اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہرتی جو اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی پکڑ بے انتہا مضبوط کیے ہوئے تھے۔ حسن کے بازوں کی نیلی رگیں اور ماتھے کی سبز نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے حسن گاڑی سے باہر نکلتا، عائشہ کی جانب آیا، دروازہ کھول کر اسے ہاتھ سے پکڑتے کھینچ کر باہر نکالتے، ڈس سے دروازہ بند کرتا، اسے گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب لے جانے لگا۔ شاہ جی، حسن اسے لے کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ شاہ جی سوری، پلیز سوری، سوری شاہ جی۔ حسن کے غصے سے خوفزدہ ہوتے عائشہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دود کرتی، راستے میں ہی حسن سے سوری کرنے لگی، مگر وہ حسین نوجوان اپنے ہوش میں ہوتا تو سنتا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لاتے ایک جھٹکے سے پرے پٹخا۔ حسن کے جارحانہ انداز پر وہ نازک جان پیچھے کو گرتے گرتے بچی تھی۔ کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ بولو کیا کرتی پھر رہی ہو؟ حسن کے شدید دھاڑنے پر عائشہ نے سختی سے آنکھیں مینچی۔ شاہ جی خاموش، بالکل خاموش۔ آخر کب تک تم اپنا یہ بچپنا جاری رکھو گی؟ 16 سال کی ہو گئی ہو تم، شادی شدہ ہو، ایک بچے کو جنم دینے والی ہو، آخر کب تک میں تمہاری یہ بے وقوفانہ حرکتیں برداشت کرتا رہوں گا؟ باہر جا کر اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو، کیا کر رہی ہیں وہ، اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ شاہ جی بات تو کیا شاہ جی، کب تک برداشت کروں گا میں تمہارا یہ بچپنا؟ ہاں، ایک بات تمہیں 1000 بار سمجھاتا ہوں، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا پلو پکڑ کر اب اندھوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہوں؟ میں تھک چکا ہوں تمہارا یہ بچپنا سہتے سہتے، مجھے اتنا مجبور بھی مت کرو کہ ایک دن میں تمہاری ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤں۔ اس کا پورا جسم غصہ و اشتعال سے کانپ رہا تھا، اس کی گھمبیر دھاڑ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اپنے آخری الفاظوں کی سختی محسوس کرتے حسن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچتے اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائیں جہاں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ بغیر دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالے حسن فوراً اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر واپس پیچھے مڑتا، عائشہ کی جانب آ کر اس کا مومی بازو اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں تھامتے یا جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، تمہارے جسم کے 100 ٹکڑے بھی میرے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اس کے معصوم بے یقین چہرے پر پھنکارتے ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ بے یقین سی وہاں کھڑی رہ گئی تھی، بالکل ساکت و جامد، آنکھوں میں ایک آنسو نہ تھا۔ اس کی بے یقین نظریں فرش پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ وہ سانس رو کے کھڑی تھی۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوتی، آئینے میں اپنا خوبصورت عکس دیکھنے لگی۔ حسن کی ایک ایک بات اس کے ننھے سے دماغ میں بار بار گونجتی چلی جا رہی تھی۔
وہ ساکت سی کچھ پل خود کو آئینے میں تکتی رہی، آنکھیں خشک تھیں اور چہرہ اسپاٹ۔ تھکی ہوئی سانس خارج کرتے وارڈروب کی جانب بڑھتی، اپنے آرام دہ کپڑے نکالنے لگی۔ حسن غصے سے کمرے سے نکلتا نیچے کی جانب آ رہا تھا جب خان اور وہ تینوں بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئے۔ چاروں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ ینگ ماسٹر، سب ٹھیک ہے؟ گہری سانسوں کے درمیان خان حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا، جبکہ وہ تینوں بھی جواب کے منتظر تھے۔ ٹھیک ہے سب۔ حیا کہاں ہے؟ تم اسے چھوڑ کر تو نہیں آ گئے؟ نہیں، ساتھ لایا ہوں اس کو، وہ ماما کے ساتھ آ رہی ہے۔ ینگ ماسٹر، وہ چھوٹی آفت؟ ٹھیک ہے، وہ بھی جب تک مجھے نہیں مار دیتی کچھ نہیں ہوگا اسے۔ تم جاؤ اپنی بیوی کو کمرے میں لے کر آرام کرو، اور تم تینوں فریش ہو کر شام کے فلیٹ پر آ جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے میں نے، سنجیدگی سے کہتا سرخ چہرے سمیت باہر لان کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ چاروں افسردگی سے گہری سانس لے کر رہ گئے۔ خان ایک پریشان نظر عائشہ کے کمرے کی طرف اچھالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔